बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई अब अगले मरहले में दाखिल हो गई है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से जनरल आसिम मुनीर के नाम एक खत लिखा है। इस खत के अंदर उन्होंने क्या कहा है, क्या ये मजीद आगे हालात खराबी की तरफ निशानदेही हो रही है, इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया। आज चीफ जस्टिस या अफरीदी उन्होंने इस सारे मामले का दिफा किया है, बल्कि लोगों को चौंका के रख दिया आज जो कुछ उन्होंने कहा है। और कोई बंदा, यानी आप अंदाजा कर लें कि किस तरह गूंगा बहरा और यानी हो सकता है इन सारे हालात से वो आपके सामने मैं रखूंगा। वकला कन्वेंशन के अंदर भी जो तकरीरें हैं वो बड़ी सख्त तकरीरें हैं। वकला ने आज इस्लामाबाद के अंदर हड़ताल की है, बाकी पंजाब के अंदर भी हड़ताल हुई है। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तक जितने भी इकदामात हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क में जमहूरियत, इंसानी हकूक और आईने पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए किए हैं, उसके अंदर वो कामयाब है। पाकिस्तान की आवाम के हाथ में एक वोट की ताकत थी, वो इस्तेमाल की, लेकिन उसको पांव तले रौंद दिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस तरह की मुख्तलिफ सियासी जमातें, बहुत सारे मीडिया के अंदर टाउट्स, वकला के अंदर भी एक खास तादाद, उन्होंने इस पूरे मामले में सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। अब आज वकला जो है वो सरापा एहतजाज है, लेकिन वकला अब 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गए हैं। जिस तरीके से मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक शुरू हुई थी, तो उस वक्त तमाम वकला एक साइड पर थे। अगर कोई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था या नून लीग से भी था, तो वो वकील की हैसियत से उसके अंदर इतने गैरत के जरासीम जरूर थे कि वो उसने कहा कि भाई सियासी पार्टी अपनी जगह है, लेकिन हम वकील हैं और हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होते हैं। लेकिन ये चीजें अब तकरीबन छीन ली गई हैं। बहुत बड़ी जो तादाद है वो अपना मौकफ भी उनका हो सकता है, कुछ को दीगर बहुत सारे उसके अंदर फवायद भी होते हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने आज एक जो है वो हो रहा है। इस वक्त वकला पूरे मुल्क से इकट्ठे हैं। वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के नकायस की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया, हत्ता के सियासी जमातों और हुकूमत को यरगमाल बना लिया, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे लगता है कि इतनी आसानी के साथ अब ये जिद्दोजहद जो है वो बराह रास्त अवाम की और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के माबैन ये एक तफरीक है। और लाजमी बात है कि अवाम ने अपने इख्तियारात छीनने हैं, और वो इख्तियारात लेना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक तवील जिद्दोजहद जो है वो दरकार होगी। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे लगता है, जब हम मुआवजा करते हैं कि भारत है, हमारे हमसाया के अंदर जो है वो ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, मुख्तलिफ ममालिक वो देख रहे हैं कि हमने मईशत को कैसे बेहतर करना है, हमने किस तरीके से फ्री लांसिंग को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, किस तरह अपनी कौम को खुशहाली की तरफ लेके जाना है, तो दहशत गर्दी को खत्म करना है। वो सारे इन मामलात पर सोच रहे हैं। इंटरनेशनल हमारे रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, इनलैंड सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, लोगों को सहूलियात कैसे देनी है, बुनियादी इंसानी हकूक कैसे फराम करने हैं। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह रही है इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर। यहां पे जो हमने बात करनी है उसके लिए जब भी नून लीगी हुकूमत आती है, और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट का ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ आज का नहीं है। बदकिस्मती से ये तो पहले आपस के अंदर वो मसनूई जंग लड़ते होते थे। इन तीनों जमातों का तकरीबन पिछले 75 सालों से गठजोड़ है, या उसमें 8-10 साल निकाल लें। पीपल्स पार्टी 1968 में कायम हुई, और फिर ये जो पार्टियां हैं कम से कम पिछले 50-60 साल से तो ये इकट्ठी हैं। अब इस सारे मामले के अंदर जो है वो आज चीफ जस्टिस या अफरीदी वो काजी प्लस साबित हो रहे हैं। यानी काजी साहब ने डंके की चोट पे इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ किया।
وہ دیکھتے رہے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا, لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے گئے, اور اب بھی اس سے آگے جو اگلا فیز ہے اب وہ بدیر شروع ہو رہا ہے. انٹرنیشنلی پریشر تحریک انصاف بلڈ کرتی رہے گی, وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیز ہو رہی ہے. آج جو عمران خان نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو, اس کے 2-3 بڑے عام نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. ایک خط عمران خان نے جو ہے وہ پہلے بھی لکھا تھا, وہ پیغام دیا تھا آرمی چیف کو, نام ایک پیغام تھا, یہ 2 جنوری 2024 کو دیا تھا, الیکشن سے 6 دن پہلے. جب یہ الیکشن ہوئے 2024 کے اندر فروری میں, 8 فروری میں, تو عمران خان نے پیغام دیا تھا کہ آرمی چیف کو, آصم منیر صاحب اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے بارے میں سوچئے, تاریخ نے آپ کو معاف نہیں کرنا, یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے, جس طرح کا الیکشن کرائے جا رہے ہیں ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی. تو وہ دیکھا ہم نے, تباہ ہو رہی ہے, ہو گئی ہے. مزید صرف میڈیا کو ہڈی ڈالو, الیکٹرانک میڈیا کے سیٹھوں کو خوش رکھو, اشتہار دو, کروڑوں کی تشہیر کرو مریم نواز کی, ٹک ٹاک, انسٹا, فیس بک, یوٹیوب, بس پھر اس کا مطلب ہے سب اوکے ہے. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے. تو ایک پیغام اب انہوں نے دیا ہے, عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے نام ایک خط لکھا ہے, اور یہ خط, میں اس خط کو پہلے آپ کے سامنے میں اس کے 2-3 نکات رکھتا ہوں. عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات پہ بات کی ہے اس خط کے اندر, 26ویں آئین ترمیم کی گئی ہے, یعنی الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا, پھر 26ویں ترمیم, پھر زبان بندی کے لیے پیکا ایکٹ, ریاستی تشدد, خفیہ اداروں کے کردار جو اس پورے معاملے کے اندر ہے, اور معاشی صورتحال, اس کا احاطہ کیا گیا ہے اس خط کے اندر کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی, معیشت کہاں پہ تھی, دہشت گردی کس طرح بڑھ گئی ہے, 26ویں آئین ترمیم, زبان بندی, اور پورا عدلیہ کا جو قلعہ فتح کیا گیا ہے کہ کوئی جج آزادی کے ساتھ اس طریقے سے وہ یعنی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو جن 6 ججز نے خط لکھا, ابھی 5 نے لکھا, اور اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہم آپ کو بلوچستان میں پھینکیں گے. وہ بھئی بلوچستان میں پھینکیے تاکہ بلوچستان والوں کو بھی کوئی آزاد ججز ملے, یہ تو مطلب ہے اچھی بات ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس خط کے اندر عمران خان نے یہ سارا معاملہ, جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل یہ پچھلے دنوں خط لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو, اب آرمی چیف کو بھی لکھا ہے عمران خان نے, وہی ساری چیزیں اس کے اندر بھی تقریباً جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کہ یہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے, اپنی پالیسی بدلے, کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو, آپ اپنی پالیسیاں بدلیں, یہ اس کے اندر کہا گیا ہے. اور پھر انہوں نے خاص طور پر وہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی جو 2 دفعہ کے NRO زدہ ہیں, اسی وجہ سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی. یہ آرمی چیف کے نام خط کے بنیادی نکات ہیں. میرا خیال ہے چونکہ عمران خان اپنا خط ڈکٹیٹ کرواتے ہیں نا کہ یہ لکھیں, اب لکھنے والے تو عمران خان نہیں ہوتے وہاں پہ, نہ وہ خط ان کا لکھا ہوا باہر آتا ہے, تو باہر آنے والے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس کے اندر. اب واضح طور پہ تو بات یہی تھی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے, سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں, بس سمپل بات ہے یہ. یعنی آپ نے الیکشن, ٹھیک ہے, جو ڈاکہ ڈالنا تھا وہ ڈال لیا, اب اس کے بعد جو ہے یعنی جو عموماً بات کرتے ہیں عمران خان, لیکن باہر آ کے وہ بات جو ہے وہ خط کے اندر, تو اب وہ ہو گیا, چلیں اب آگے بڑھیں. پچھلے معاملات جو ہے اس کے اوپر ہم مٹی نہیں ڈالیں گے, وہ قانون کے مطابق انصاف کریں گے, جو جس کا احتساب کرنا ہوا ہوگا. اب آگے شفاف الیکشن فوری طور پر کروائے جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا رول اس پورے ملک کی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے, ختم ہو. اگر ملک بچانا ہے تو ورنہ بتائیں یہ 4-5-6 لوگ ہیں, یہ پاکستان کو جو ہے وہ یہ ذمہ دار ہے نہیں ہے, وہ اشارہ ہے, کنایا ہے, سامنے بات ہے, تو یہ بہرحال اس کا زہر ہے. جو باتیں ویسے کرتے ہیں تو وہ اس خط کے اندر جو ہے وہ اس طرح
کہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب نے اون کر لیا جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ اندازہ کر لیں، آج اتفاق سے پریس ایسوسی ایشن ہے، اس کی حلف برداری کی تقریب کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ انہوں نے دفاع کیا یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ، انہوں نے کہا یہ کوئی ناراضگی والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی دیکھیں پسماندہ صوبے سے، بلوچستان سے، ادھر سندھ سے، ایک پنجاب سے جج آ گیا، کیا بات ہے۔ یعنی بندہ جو ہو رہا ہے ججز کے ساتھ، اور پہلے بھی ججز تبدیل ہوئے، یہ ساری بات تو اب یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے آج کی سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ وہ قاضی پلس ہے۔ جس طرح قاضی صاحب نے آئین کی سربلندی اور پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، وہ ان سے بڑھ کے خدمات سر انجام دیں گے۔ تو یہ آج جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے، میں اس کے چیدہ چیدہ نکات رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے دفاع کیا ہے، ہمیں انہوں نے کیا مسئلے ہی کو نہیں۔ وہ جس طرح فرانس کے اندر وہ شہنشاہ کی بیٹی نے کہا تھا کہ پاپا اگر ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کو کہیں کیک کھا لیا کریں۔ تو یہ بات آج یحییٰ آفریدی صاحب نے کہی ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں 6 ججز نے خط لکھا، اور خط کیا لکھا کہ ہمارے بیڈ روموں کے اندر گھسے، کیمرے لگائے، کسی کو اغوا کر لیا۔ وہ خط ان کا اتنا جرم بنا ہے کہ وہ آج میرٹ پر ہونے کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان میں نہیں بنایا گیا۔ کیا یہ بات یحییٰ آفریدی صاحب کو نہیں پتا؟ پھر انہوں نے خط لکھا 5 ججز نے، لیکن نہیں، کمال ہے، کمال ہے بھائی۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا چیف جسٹس ہے۔ انہوں نے کہا میں کیوں ججز ٹرانسفر پر راضی ہوا؟ ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی، ایک بلوچ اور سندھی بولنے والا جج آیا، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وفاق پورے ملک کا ہے، آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے۔ چیف جسٹس وہ کہتے ہیں کہ ججز کی ٹرانسفر خوش آئند ہے۔ ججز اچھا مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے آنے چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ گل کرتے ہو، حوصلہ افزائی کرو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ٹرانسفر کے معاملے کو ججز کی اپوائنٹمنٹ، تعیناتی اور ٹرانسفر کو مکس نہ کیا جائے۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دونوں الگ معاملے ہیں، یعنی نئے حلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک خاص کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ اس اقدام کو ججز کو سراہنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے کو جج تعینات نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ بطور چیف جسٹس پاکستان میں ویژن بڑا ہونا چاہیے، بڑا ویژن ہے اب ان کا بھی، اندازہ کریں۔ میں روزانہ 30 سے 40 کیسز سن رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں زیر التواء کیسز کا بیک لاگ ختم کرنا ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے۔ ہم جج آزاد اور بااختیار ہیں، سارا لوڈ 3-4 ججز پر پڑ جاتا ہے۔ جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔ جو آئینی مینڈیٹ مجھے ملا ہے اسے دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ جہاں ذرا سا بھی لگے کہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں۔ ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں۔ یہ معاملہ بھی جلد ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس معاملے پر بھی خیر کرے گا۔ کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ یعنی مزید جب ججز اپنے ہم مزاج سارے ہو جائیں گے، ویسے ہی پاکستان میں سنجیاں گلیاں ہو جائیں گی۔ جو نئے 26ویں ترمیم کے تحت آئیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا تھوڑا ٹائم لگنا ہے۔ یہ جو کچھ سر پھرے جج ہیں جو مطلب ہے چل رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ یعنی اس کو میں تو اسی طریقے سے سمجھا ہوں۔ میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور مزید بھی کروں گا۔ میں تمام ججز سے گپ شپ لگاؤں گا۔ میں چیف جسٹس پاکستان ہوں، ججز کے پاس بھی گپ شپ لگانے جاؤں گا، وقت لگے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے جی، پورا 1 پیج ہے جی۔ اس وقت عوام اور تحریک انصاف دوسرے پیج پر کھڑے ہیں، وکلاء کی بھی اب بڑی تعداد دوسرے پیج پہ کھڑی ہے۔ اب یہ ایک جد و جہد ہے، دیکھنا ہے کتنا عرصہ اس کے اندر لگتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔